अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं वजीहा साजिद। आज वजीर आजम और आर्मी चीफ की मुलाकात हुई जिसमें ऑपरेशन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के अज़्म को दोहराया गया। क्या फैसले ऑपरेशन के नतीजे में मुतवक्के हैं, जबकि वजीर दाखिला चौधरी निसार ने डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस पर पेशरफ्त के हवाले से भी बात की है। ये सारे मामला डिस्कस करते हैं डॉक्टर शाहिद मसूद साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले बात करना चाहूंगी जो मुलाकात हुई है वजीर आजम और आर्मी चीफ के दरमियान, किस तरह देखते हैं आप इस मुलाकात को? क्या बातें इसमें ज़ेरे बहस आई होंगी? देखें, अभी हमारे साथ इशादारी साहब भी मौजूद हैं, उनको भी मैं सलाम अलैकुम। इशादारी साहब जी रोजनामा दुनिया के एडिटर हैं और बहुत सीनियर हमारे तज्जियाकार और सहाफत में नाम है, उनसे मैं बाद में बात करूंगा। मैं पहले ये बताऊं कि जो मुश्तक इतलात हैं या जो अंदाजा है या जो गुमान है वो ये है कि जो पहली बात तो ऑपरेशन जो हो रहा है पूरे मुल्क में, खासतौर पर सिंध में, वो ना सिर्फ ये कि अपनी जगह जारी रहेगा बल्कि उसमें अब सख्ती आ जाएगी, वो सख्त होगा और तेज होगा। और उसके नतीजे में ऐसा भी होगा कि बुखारात बन के कुछ लोग बादल बन के इधर उधर उड़ जाएं, कुछ पकड़े जाएं, कुछ निकल जाएं, कुछ सब कुछ, लेकिन वो जो ऑपरेशन है वो अपनी जगह जारी रहेगा। और जो वजाहत हुई उस दिन तकरीर की जरदारी साहब ने, मैंने पहले भी कहा था कि वो तकरीर जरदारी साहब को नहीं करनी चाहिए थी। मुझे नहीं पता जरदारी साहब ने किसका मशवरा था, क्या था। जरदारी साहब की जो स्पीच थी, मेरा ख्याल है उसको पॉलिटिकल पार्टीज ने और फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने और इस्टेब्लिशमेंट ने ना सिर्फ स्पीच बल्कि स्पीच के बाद जितनी वजाहतें उसकी हुई हैं वो वजाहतों को भी रद्द कर दिया है। वो जो वजाहत है उसके बाद शहरी रहमान साहिबा ने और बाकी लोगों ने कोशिश की कि उसको इधर उधर की बात करें। वो सारी बातें जो हैं वो चौधरी निसार साहब ने जो आज बाहर, ये देखें चौधरी निसार साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई है ना, ये आर्मी चीफ और वजीर आजम के मुलाकात के बाद हुई है। तो एक्चुअली चौधरी निसार साहब ने जिस अंदाज में जवाब दिया जरदारी साहब की उस स्पीच का कि मैं तो उसकी वजाहतों पे, उन्होंने कहा कि मैं तो हंस रहा था, मजाक आखेज वजाहतें थी और इस तरह मतलब है कि झूठ को भी साहिब किरदार होना चाहिए, इस तरह करके उन्होंने बड़ी सख्त बात की चौधरी निसार साहब ने। तो हुकूमत भी, नवाज शरीफ साहब भी अब वही कहने पे मजबूर हैं जो चौधरी निसार साहब ने कहा, वही कहने पे मजबूर हैं। मतलब बाकी उनकी तरफ से भी और कोई वजीर अब आके इसकी हमायत नहीं कर सकेगा, चाहे कितना ही अंदर से फड़क रहे हो इसहाक डार साहब या दिल चाह रहा हो शदीद परवेज रशीद साहब का कि मैं आके इसको डिफेंड करूं, मगर अब नहीं कर पाएगा कोई भी शख्स। ये मैसेज बड़ा क्लियर गया है कि बात जिस अंदाज में की गई है उसी अंदाज में हमने समझ भी ली है। ये अच्छा किया है अस्करी इदारों ने कि उन्होंने प्रेस रिलीज नहीं दी, कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन ऑपरेशन अपनी जगह जारी है। बल्कि आप ये देखें कि जरदारी साहब ने जब ये कहा कि अब नहीं होगा, मैं होशियार होशियार होशियार, तो ये मोहम्मद अली शेख उसके बाद पकड़े गए, उसके बाद वो सुल्तान सदीकी उसके बाद पकड़े गए, आज वो कोई मेरे ख्याल से बेनजीर हाउसिंग स्कीम के कोई चेयरमैन, उनको पकड़ लिया। तो ऑपरेशन अपनी जगह जारी है। सुन्नी तहरीक के आज पूरी लिस्ट आ गई है, तो पकड़ धकड़ और ये सारे मामला अपनी जगह जारी हैं। इरशादारी साहब अस्सलाम वालेकुम। इरशादारी साहब, 3-4 दिन लगे आर्मी चीफ और वजीर आजम को मिलने में। मॉस्को से वापसी के बाद आर्मी चीफ की मुलाकात 3-4 दिन लगे, वीकेंड भी गुजर गया, फिर पीर का दिन भी गुजर गया, फिर मंगल को गालिबन मुलाकात होती। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मामला जो हैं वो मैं तो समझता हूँ कि मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं और वो यही है कि सियासतदानों ने माजी से कोई सबक नहीं सीखा और वो आज भी ब्लैक मेल की उसी पॉलिसी पर का फरमाए हैं, अमल पैरा हैं जो माजी में ये कामयाबी से चलाते रहे हैं। कि मिसाल के तौर पर अपनी खिदमात का हवाला देकर, अपनी न्यूसेंस रेडियो का हवाला देकर, अपनी पॉपुलैरिटी का हवाला देकर एस्टैब्लिशमेंट को ब्लैकमेल किया जाए, मफादात हासिल किए जाए और जो लूट मार का सिलसिला, जो जुर्म का सिलसिला है वो जारी रखा जाए। हालात बदल चुके हैं, इन्होंने ना अपने तजुर्बा से सबक सीखा ना दूसरों के तजुर्बा से। जो जरदारी साहब की तस्वीर थी वो खुल्लम खुला ब्लैकमेलिंग थी कि मैं जो कुछ भी करूं, क्योंकि सिर्फ मेरे पास है, क्योंकि मैं बहुत सारे जगहों की करप्शन को जानता हूं, क्योंकि मैं बेनजीर का वारिस हूं, पाकिस्तान खत्ते का मैंने नारा लगाया था, तो इसलिए
किसी को कोई हक नहीं है कि वो मुझ पर, मेरे किसी अजीज वकारे पर, किसी फ्रंटमैन पर, किसी करप्ट साथी पर कोई उंगली उठाए। तो मेरा ख्याल है मौजूदा फौजी क़यादत जो है वो इस बात को मानने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है। वो समझते हैं कि साफ होगा, अक्रॉस द बोर्ड होगा और उसमें फिर दाएं बाएं, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट को नहीं देखा जाएगा। जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ था ज़रब-ए-अज़्ब, उस वक्त भी लोग यही कह रहे थे कि ये सिलसिला यहाँ तक महदूद नहीं रहेगा, क्योंकि पूरा मुल्क जो है वो दहशतगर्दी की जद में है, टारगेट किलर की। इरशाद वाले साहब, मुझे ये बताएं, आप मियां नवाज शरीफ को कैसे रीड कर रहे हैं? मियां साहब कहाँ खड़े हैं इस वक्त फौज के साथ? जरदारी साहब किधर गया? वो चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी 5 साल वो उधर खड़े हैं, इधर खड़े हैं, कहाँ मियां साहब कहाँ खड़े हैं इस वक्त? देखिए, मियां साहब के लिए कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो फौज के साथ, फौजी क़यादत के साथ खड़े हों। और अगर जरदारी साहब खुदकुशी पर आमादा हैं, अपने आप पर, अपनी पार्टी पर, अपने सूबे पर खुद को हमला करना चाहते हैं, तो मियां साहब उनका साथ न दें। और मेरा ख्याल है अभी तक की सूरत हाल यही है। आज की जो रिपोर्ट आपके पास भी होंगी, हमारे पास भी हैं, मियां साहब ने आर्मी चीफ को मुकम्मल यकीन दहानी कराई है कि जी ऑपरेशन की हम पुश्तनाई जारी रखेंगे, मुकम्मल ताउन करेंगे, तमाम सहूलतें कायम करेंगे, वसाइल फराहम करेंगे और कोई रुकावट पैदा नहीं होने देंगे। लेकिन बहरहाल अभी इम्तिहान उनका होना है, और वो इम्तिहान उस वक्त होगा जब 15 जुलाई को गालबन या उससे आगे पीछे रेंजर्स की जो मुद्दत है क़याम की कराची में खत्म होगी और जो सूबाई हुकूमत है उसको रिक्वेजिशन करनी पड़ेगी कि ये रेंजर्स अपनी खिदमात जारी रखे। अब वो रिक्वेजिशन जो है वो खुशदिली से होती है, गैर मशरूत होती है, या उसमें इस हवाले से मैं वजाहत करूं, उसमें जो ये है ना तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस 245, ये सारे आप घुमा फिरा के देखें तो उसमें वो जगह नहीं करती है उनकी। वो रेंजर्स वाले कर लेंगे अपना काम, वो खुद ही कर जाएंगे, उसमें भी कोई ऑपरेशन करके वो ले लेंगे इख्तियारात, वो असर नहीं पड़ेगा उनके ऊपर। नहीं, वो तो ले लेंगे। जो बात कर रहा हूँ कि क्या सूबाई हुकूमत का रवैया क्या होगा। हाँ, क्या वो खुशदिली से वो रिक्वेजिशन करेगी, उसमें बट लगाएगी, या जिस तरह के बाद लोग ये कह रहे हैं कि वो सूबाई हुकूमत कहेगी हमें आपकी जरूरत नहीं, आप वापस चले जाएं। इन तीनों सूरतों में जो अब फौजी क़यादत को जो उम्मीद है वो वफाकी हुकूमत से, सूबाई हुकूमत से किसी किस्म की उम्मीद मेरा नहीं ख्याल के है उनको। वो समझते हैं कि वो एक बेअमल हुकूमत है जो कुछ भी करने की पोजीशन में नहीं है, ना उसका कोई इख्तियार है और ना उसका कहीं किसी पर कंट्रोल है, पुलिस पर, फौज पर, किसी इदारे पर। तो वो जो है वो वफाकी हुकूमत की तरफ देख रही है और वो समझती है कि 15 तारीख आने तक वफाकी हुकूमत को ये साबित करना पड़ेगा कि वो इस ऑपरेशन को पूरे जोर शोर से। मुझे इरशाद वाले साहब ये बताएं, लाहौर में सरगर्मियां शुरू होनी थी, बिलावल भुट्टो साहब की और आसिफ साहब, जरदारी साहब ने आना था लाहौर, वो क्या हुआ? कैंसिल हो गया सारा प्लान? देखिए, पहले भी 2 दफा प्रोग्राम बना, फिर जरदारी साहब का पिछले हफ्ते ही प्रोग्राम बना था, वो कैंसिल हो गया। आप बिलावल साहब को लाना चाहिए। असल में यहाँ है क्या, जो पंजाब की पार्टी है, पीपल्स पार्टी, वो खा मुनीर भट्टो साहब हूँ या गिलानी साहब हूँ या राजा परवेज अशरफ हूँ या दूसरे हूँ, वो तो जरदारी साहब के इस रवैये से और इस तस्वीर से बिल्कुल मुतमैन और मुतफिक नहीं है। तो या तो वो फ्री हैंड दें बिलावल भुट्टो को, बिलावल भुट्टो अपनी पॉलिसी लेकर आए, तब तो पंजाब आने का कोई फायदा है। इस पॉलिसी के साथ, इस बोझ के साथ बिलावल भुट्टो यहाँ आएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि पार्टी के रहनुमा उनका साथ देंगे या उनको खुशदिली से खुशामदीद कहेंगे। बिलावल ने इस पूरे अरसे में एक खामोशी इख्तियार की, इसको कैसे रीड कर रहे हैं आप? मुकम्मल खामोशी है। दोनों पाकिस्तान वापस आने के बाद से लेके अब तक मुकम्मल खामोशी। 2 वजूहात हो सकती है ना जी डॉक्टर साहब। या तो ये है कि जरदारी साहब अभी कह रहे हैं कि जी आप खामोश ही रहें, आपका खामोश रहना बेहतर है, या ये है कि वो ये समझ रहे हैं कि मेरा फिलहाल खामोश रहना ही बेहतर है। जिस तरह पहले उनकी डिमांड थी कि मैं अगर आऊंगा, आगे बढ़ूंगा तो अपने इख्तियारात के साथ और अपने नए साथियों के साथ आगे बढ़ूंगा। इस बोझ को, जो माजी का बोझ है, उठाकर मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो खामोशी की वजह यही नजर आ रही है।
لیکن پیپلز پارٹی نے اگر زندہ رہنا ہے وفاقی پارٹی کے طور پر تو پھر ان کو بلاول بھٹو کو سامنے لانا پڑے گا. اچھا میں سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ وقتی تھوڑی سی وہ کمی ہے اس میں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ کوئی این آر او ہونے کے امکانات تو نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی یا کسی اور جماعت کے درمیان اس آپریشن کے حوالے سے؟ ڈاکٹر صاحب بالکل امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں. ایک تو موجودہ جو فوجی قیادت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں قدرت نے جو موقع دیا ہے یا پاکستان کی خدمت کا اس کو ہم گنوائے نہیں. این آر او تو پہلے سے موجود ہے. وہ اگر کیانی صاحب کے بھائی یا دوسرے فوجی جنرل سابق اور موجودہ جو ہیں وہ ایک صاحب کی زد میں ہیں تو اس کا مطلب ہے این آر او کو دیش نکالا مل چکا ہے. این آر او سے فاصلہ پیدا کر دیا گیا ہے. اب نئے این آر او کے لیے تو ساری کوششیں نہیں ہو رہی اس لیے کہ اس آپریشن میں کامیابی کے سوا فوج کے پاس اور پاکستان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. تو این آر او تو کوئی آپشن ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ایک تاثر لوگوں میں یہ بھی ہے کہ بہت سی شخصیت باہر جا رہی ہیں, آ رہی ہیں, جا رہی ہیں, آ رہی ہیں, یہ اس کے اوپر یہ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیے جب آپریشن کہیں بھی ہوتا ہے تو جنگ کا اصول بھی ہے کہ جو بھاگ رہا ہے اس کو بھاگنے دو. اصل تو علاقہ کلیئر کرانا ہے. اگر وہ کلیئر ہو جاتا ہے اور یہ جرائم کا سلسلہ, اب ایک تو ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ پچھلا جو کچھ ہوا ہے اس کو اگلوایا جائے. دوسرا یہ ہے کہ آئندہ کی روک تھام کی جائے. اگر پچھلا اگلوانے میں صلاحیتیں یا وقت ضائع کرنے کی بجائے آئندہ کی روک تھام بھی کر لی جائے تو میرا خیال یہ بھی غنیمت ہے. آئندہ کوئی ایسا کام نہ کر سکے, ایسا کوئی جرت نہ کر سکے کہ دوبارہ لوٹ کا سلسلہ شروع کر دے. ارشاد عارف صاحب بہت شکریہ اور انشاءاللہ آئندہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. تھینک یو ویری مچ. ارشاد عارف صاحب کا کہنا یہ تھا کہ کوئی این آر او نہیں ہو رہا. بریک کے وقت ہو رہا ہے یا میں کیونکہ میں دو تین باتیں کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خبر کون سی تھی جو میں نے کہا تھا کہ 24-48 گھنٹوں میں. دوسرا یہ ہے کہ آج سندھ کے وزیر داخلہ چلے گئے باہر, ایک ایم این اے ان کے ساتھ چلی گئی, اس کے اوپر کچھ اطلاعات ہیں. اور آپ میرے خیال بریک لیں, پھر میں بریک کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ اب کیا معاملہ ہے. کیا یہ خبر تھی جس کے بارے میں نے بات کی یا کوئی اور خبر ہے؟ بریک کے بعد میں وہ ناظرین اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب آپ نے کل کہا تھا کہ آنے والے 24 گھنٹے انتہائی اہم ہیں, خبریں آئیں گی. تو جو فریال تارپور صاحبہ دبئی گئی ہے یہی خبر تھی جو آپ نے کل کہا تھا؟ نہیں, یہ خبر نہیں ہے. ایک اور خبر ہے میرے خیال سے جو بڑی خبر ہے, اور وہ خبر جو ہے وہ سندھ آپریشن کے حوالے سے ہی ہے. ٹھیک. اور اس کا تعلق شاید پیپلز پارٹی سے نہ ہو لیکن وہ ایک گیم چینجر بہت بڑا ہوگا وہ اس خبر کا آنا. وہ دیکھ لیں, انتظار کرتے ہیں شاید آج کل میں پرسوں آ جائے. میں نے کل ایگزیکٹ جو جملے کہے تھے نا انہی کو وہی کلپ نکال کے ریپیٹ کر لیں گے تاکہ اس کے ساتھ پھر جب آئے تو لوگوں کا ذہن بن جائے. بالکل. میں آپ کو دو تین باتیں بتاؤں. پہلی بات تو یہ کہ میاں نواز شریف صاحب, جو بھی ارشاد عارف صاحب نے بات کی, میاں نواز شریف صاحب بہت زیادہ غالباً یعنی اس وقت وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ انہوں نے فوج کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا وہ چارٹ آف ڈیموکریسی. مطلب میاں صاحب کہیں درمیان میں اس وقت. چودھری صاحب نے بات تو کر لی ہے, بیان تو دے دیا ہے. اس کو ہم سمجھ بھی سکتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کا بیان ہے, لیکن اس طرح میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی. میاں نواز شریف صاحب بڑے محتاط ہیں اب اس وقت. وہ درمیان میں دیکھ رہے ہیں حالات کو کہ ادھر جائیں یا کیا کریں. وہ فیصلہ انہوں نے حتمی کوئی نہیں کیا. لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ بات ہے کہ جو میں نے 2 یا 3 روز پہلے اس پروگرام میں بات چلی تھی اور پھر میں نے اس کے بعد کہا تھا کہ ایک طویل لسٹ آئی ہے کہ وہ بیوروکریٹس کہہ رہے ہیں کہ ہم احتساب کے لیے تیار ہیں اور یہ. تو آج میرا خیال یہ ہے کہ وہ بات جو کافی دنوں سے چل رہی تھی, سرگوشیوں میں چل رہی تھی, کہیں اور چل رہی تھی, میرے خیال سے وہ بات اب کھل کے سامنے آنے کو ہے کہ آرمی چیف جو ہیں جنرل راحیل شریف, یہ دیکھیں یہ ایک عجیب سی ایک ٹیم آ گئی ہے جو میرے خیال سے سیاستدان ابھی تک سمجھ نہیں پا رہے. سیاستدان اس عسکری جو ایک ٹیم آئی ہے نا اس کو بالکل سمجھ نہیں پا رہے. وہ ان کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں, یہ انہیں نہیں سمجھ پا رہے. یہ کیونکہ ان کو وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایوب خان ہوگی, یہ ایوب خان بھی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں یحییٰ خان ہو, یحییٰ خان بھی نہیں ہوگے. جتنے ماڈل گزرے ہیں معذوری جہانگیر کرامت ہوں گے, کیانی ہوں گے, مشرف, وہ کوئی ماڈل نہیں. یہ ایک نئی قسم کی قیادت ہے, یہ وکری ٹائپ کی.
اب مسئلہ یہ کہ وہ بالکل اسٹریٹ بات کر رہے ہیں، اور وہ اسٹریٹ بات کر کے وہ ادھر ادھر کی سیاستدان ہوتے ہیں نا، ادھر کی چالاکیاں، ادھر سے دایاں بایاں، ادھر ادھر میز کے نیچے سے نکل جاؤ، تو پھٹکی مار کے کود جاؤ، وہ یہ بالکل سیدھی سیدھی بات ہو رہی ہے. وہ سیدھی سیدھی بات مجھے لگتا ہے اس سیاستدانوں کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، کچھ چالاکی والا ہے کہ نہیں، وہ اس میں پھنستے جا رہے ہیں. اور یہ ٹیم، میں زیادہ یہ بات نہیں کر رہا، یہ جو سندھ آپریشن کے والے سے نہیں میں بات کر رہا ہوں، آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی، کور کمانڈر کراچی اور ڈی جی رینجر، یہ 4 کو ہم لیتے ہیں. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ڈی جی ایم آئی ہوں گے، باقی لوگ. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیدھی سیدھی بات کر رہے ہیں کہ جی یہ آپریشن ہے، یہ ریاست ہے، یہ آپریشن ہے، اس کو ہم نے کامیاب کرنا ہے، اس کے راستے میں کوئی نہ آئے. اور آپریشن دہشت گردوں کے خلاف سیاسی نہیں ہو رہا، مطلب اس کو سیاسی رنگ مت دیں آپ کہ وہ ہمارے ہو گیا، فلانے اس کے ہو گیا، چیخ پکار بند کرے، کرمنل کو پکڑا جا رہا ہے. تو یہ کوئی نظریاتی نہیں ہے کہ فیض احمد فیض پکڑے گئے تو حبیب جالب پکڑے گئے شہری کو، تو یہ چور اچکوں کے خلاف ہو رہا ہے، یا ان کے جو دہشت گردی کو سپلائی، جن کے کنیکشن ان کے ساتھ بن رہا. تو دیکھیں نا، لوگ کہہ رہے ہیں چائنا کٹنگ کا کیا تعلق ہے دہشت کو؟ چائنا کٹنگ میں مارے لوگ قتل ہو رہے ہیں، چائنا کٹنگ میں لوگ اغوا ہو رہے ہیں، چائنا کٹنگ میں ان کا چائنا کٹنگ کا پیسہ جا رہا ہے دہشت گردوں کو. اینی وے، اب مسئلہ یہ ہے کہ تو یہ بات فوج کی طرف سے غالباً طے ہو گئی ہے کہ اگر خود احتسابی بھی کرنی پڑے، جیسے کیانی صاحب کے بھائیوں کا ذکر، یہ میرے خیال سے چند روز میں آ جائے گی لوگوں کے سامنے بات، کہ کیانی صاحب کے بھائی اگر کسی معاملے میں انوالو تھے تو ان کے اگینسٹ، صحیح، ٹھیک ہے، جنرل کیانی صاحب کے. اور اگر کوئی این ایل سی کیس یا اور کوئی کیس ایسا جو آئے تو اس کے اوپر فوج کے یہ قیادت بہت کلیئر ہے کہ وہ اپنے ادارے میں بھی احتساب کر رہے ہیں، جو پہلے نہیں ہوا. صحیح. ایک زمانے میں شروع میں مشرف صاحب جب تک ہتھے نہیں لگے تھے نا، یہ طارق عزیز صاحب کے، طارق عزیز صاحب، اور یہ سارا کھیل نہیں شروع ہوتا، کاف میم نون واو، یہ سارا توڑ تاڑ کے جب تک مشرف صاحب کو بہت زیادہ سیاست نہیں سوجی تھی، اس سے پہلے آپ کو یاد ہے منصور الحق کو پکڑ کے لے آئے تھے باہر سے، نیول چیف کو پکڑ کے لے آئے تھے. اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باہر بھاگ رہے ہیں لوگ، تو لوگ ابھی افتخار چودھری صاحب کے کہنے پہ ہمیش خان کو پکڑ کے لے آئے تھے، بینک آف پنجاب والے کو، امریکہ سے. کس کے کہنے میں؟ افتخار چودھری صاحب نے کہا اس تاریخ کو پیش کرو، ہمیش خان کو وہاں سے پکڑے، امریکہ سے آ گئے. تو یہ باہر جا کے اگر آپ ریاست سے، لوگوں سے لڑ کے سمجھے میں ادھر سے نکل کے بھاگ جاؤں گا، میں کوئی چمن کے راستے بھاگ جاؤں گا، میں آپ آگے جا کے سیاست بھی آپ کی جائے گی اور آپ پکڑے جانے کے، آپ کہیں دنیا میں ہو. میں نے کہا نا، آپ دبئی میں سو رہے ہو، آنکھ کھلے کی صبح تو آپ اسلام آباد کے سیف ہاؤس میں، پتہ نہیں سیف ہاؤس، ایک تو مجھے نہیں پتہ یہ سیف ہاؤس کیوں کہتے ہیں، میں پوچھوں گا کہ دن بہرحال ایک سیف ہاؤس ایک جگہ ہوتی ہے جو ہوتی تو انسیف ہے، مگر کہتے ہیں اس کو سیف ہاؤس ہے، پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں اس کو سیف ہاؤس، کو سوچ سمجھ کے نام رکھا ہوگا. بہرحال تو وہ آنکھ کھلتی تو وہاں پڑے ہوتے ہیں. اور ایسے بے شمار لوگ ہیں، اور یہ معاملہ آپریشن کا آگے بڑھے گا اور اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگی، نہ بلیک میلنگ ہوگی. ریاست کو بلیک میل نہیں کر سکتے آپ، کسی شخص کو بلیک میل کر سکتے ہیں آپ، کسی آدمی کو بلیک میل کر سکتے ہیں آپ، ریاست کو بلیک میل نہیں کر سکتے، ریاست کو نہیں کر سکتے آپ ایک مطلب ڈاکٹر شاہد مسعود ایک آدمی ہے، فضول آدمی ہے، اس کو بلیک میل کریں، مگر آپ ڈاکٹر شاہد کی جو پورے پاکستان کو بلیک، ایسا نہیں کر سکتے آپ. نہ آپ کو سمجھے کہ گروی رکھیں گے یا ڈر جائیں گے لوگ، ہم ایسا نہیں ہو رہا. تو میرا یہ خیال ہے کہ فوج بالکل عسکری ادارے، فوج، بیوروکریسی، ایف آئی اے، نیب، یہ سارے جو ہیں یہ اپنے حساب کتاب سے آگے بڑھ رہے ہیں. جو خبر ہے وہ بڑی خبر ہے، وہ میں ابھی صرف میں اس کے بارے میں صرف اتنا بتاؤں کہ وہ خبر ایک گیم چینجر ہوگی پورے ملک کی سیاست کی، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ صرف اور صرف کراچی یا سندھ آپریشن سے نہیں، اس کا تعلق پورے پاکستان کے آپریشن سے ہے، لیکن اس کی روٹس کراچی میں کہیں سے نکل رہی ہیں، اس کی جو روٹس ہیں وہ سندھ یا کراچی سے نکل رہی ہیں، اور یہ خبر آئے گی. صحیح. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا میڈیا دے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باہر کا میڈیا دے دے. صحیح. ڈاکٹر صاحب مجھے بات کرنا چاہوں گی وزیر داخلہ چودھری نثار کے حوالے سے، جو انہوں نے ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کے حوالے سے، وہ میں اسی پہ آ رہا ہوں، اور میں بریک لینی ہے. 4 لوگ، 4 مزید نام، 4 نئے نام جو اس سے پہلے نہیں آئے، بالکل بھی نہیں آئے اس سے پہلے، وہ 4 نئے نام ایمرج ہونے والے ہیں. صحیح. اور وہ نام ہے اس کے حوالے سے مزید، اور اے بی سی لسٹیں اپنی جگہ موجود ہیں. یہ کسی کے آنے جانے سے آپ زیادہ وہ یہ نکل گیا وہ نکل گیا، ایسا کچھ نہیں ہو رہا. یہ آپ بریک لیں، پھر میں اس کے بعد. ٹھیک ہے ناظرین، اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں ان ناموں کے حوالے سے بھی، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب، وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب نے ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کے حوالے سے جو باتیں کہی، اور آپ نے کہا کہ 4 نام، اس حوالے سے دیکھیں 4، میری جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ 4
مزید اس میں نام ایڈ ہو سکتے ہیں. ٹھیک. چودھری صاحب نے آج وضاحت کی کہ ایم کیو ایم سے تعلق نہیں ہے اور ایم کیو ایم نے ڈس آن کر دیا ان کو, خالد شمیم اور موزم اور وہ جو لوگ ہیں سارے. لیکن 4 اور نام, یعنی ان لوگوں کے نام جو مطلوب ہیں, ان 4 اور نام آ سکتے ہیں آنے والے دنوں میں. اس کیس میں آ سکتے ہیں 4 اور نام. یعنی یہ 3 تو یہ ہیں, ایک کی تو میں نے بتایا تھا کاشف, تو اب دنیا میں نہیں ہے میری اطلاعات کے مطابق. تو موزم, خالد شمیم اور محسن, یہ 3 اور 4 نام اور فردر ہو سکتا ہے اس میں ایڈ ہو جائیں. اور وہ 4 یعنی 7 لوگ ہو جائیں اس میں جی. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات جو ہے وہ امپورٹنٹ وہ یہ ہے, یہ میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی بات, میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں. شاید اس دن میں فون پہ بات کر رہا تھا باہر سے کہ جب یہ عمران فاروق کا مرڈر ہوا تو میں نے بتایا فلم ایک بنی تھی وہاں پہ, بچی فلم بنا رہی تھی, اس میں کلپ آ گیا. عمران فاروق گھر میں چلے گئے تھے اپنے, میں نے بتایا تھا بیگ لے کے دوبارہ نکلے گھر سے, کچرے کے بیگ لے کے باہر رکھنے کے لیے, تو وہاں لڑکے کھڑے تھے دونوں. انہوں نے کہا السلام علیکم کر کے بھائی, اور پھر پتھر ایک نے منہ پہ مارا, ایک نے چاقو مارے لیور کے اندر ان کے. اس وقت وہ بچی سامنے ویڈیو بنا دی تھی, تو ویڈیو کلپ اور وہ جو ایک سیاہ فام بچہ فٹ بال کھیل رہا تھا جو چیختا ہوا بھاگا, وہ بچے, وہ دونوں جو ہیں وہ غالباً شہادتیں موجود ہیں وہاں پہ. اور یہ جو اینٹ اور چھری پھینک دی تھی اس سے ڈی این اے اٹھا کے پھر میچ ان کے ساتھ میچ, یہ جو ایک لڑکا ہے اس کے ڈی این اے کے ساتھ میچ, تو جو محسن ہے. تو اس طرح سے اس کی انویسٹیگیشن بڑھے گی, لیکن اس میں نام اور ایڈ ہو جائیں گے میری اطلاع کے مطابق. بڑی خبر جو ہے وہ اس سے ہٹ کے ہے, اس کا بھی انتظار کریں. وہ یہ جو فوج کی طرف سے اعلان ہو سکتا ہے, آرمی اعلان کرتی ہے فرض کریں کہ ہم اپنے لوگوں کا بھی احتساب ہم نے شروع کر دیا ہے. این ایل سی کیس کھل گیا مثال کے طور پہ, جس میں نام آ رہے ہیں نا پرانے, وہ مشرف صاحب کے وقت میں یہ اور معاملات ہوتے ہیں. یہ آپ دیکھیں نا لاہور میں زمینوں کے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل ایک وزیر کا, وفاقی وزیر کا بھی نام آ گیا. یہ زمینوں کے جو مسئلے ہیں نا, زمینیں اور قبضے, یہ بہت سے لوگوں کو مروانے والے آنے والے دنوں میں, کیونکہ اس میں قتل بہت ہوئے ہیں اور اس میں پھر پیسہ دیا گیا ہے, کالعدم جماعتوں کو پیسہ باہر گیا ہے. یہ آسان ترین لوگوں نے رستہ ڈھونڈا ہوا ہے کہ وہ زمینوں پہ قبضے کر کے ہم تو کچھ نہیں کر رہے جی. وہ اصل میں اس کے نیچے پوری دہشت گردی کی ایک شہروں میں فضا قائم ہوئی ہے, جس کو میرے خیال سے بالکل اب فیصلہ ہو گیا کہ اس کو کاٹا جائے, اور فیصلہ ریاست نے کیا ہے. یعنی پبلک کی پلس دیکھیں نا, پبلک کی پلس آپ دیکھ لیں. اور میں آپ کو بات بتاؤں, چیزوں کا صحیح یا غلط ہونا جو ہے نا, بہت سی باتیں ہوتی ہیں, ان کا اس وقت حسر ہوتے ہیں, مذاق اڑا رہے لوگ نہیں مانتے. 2007 کی میں آپ کو بات بتاؤں, 2007 میں یہ ہوا, یہ بات ہے جنوری کی یا فروری کی بات ہے. میں اس وقت ویوز آن نیوز کرتا تھا اے آر وائی سے, تو یہ پرائیویٹائزیشن کا فیصلہ ہوا اسٹیل مل کا. میں نے پروگرام کیا اور مجھے نہیں پتا تھا, دبئی سے پروگرام ہوا اور اگلے دن اس پروگرام کے اوپر افتخار چودھری صاحب نے غالباً پہلا سو موٹو لیا. مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ سو موٹو, ایکچولی مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ سو موٹو بھی ہوتا ہے کوئی. اور وہ پھر وجہ تنازع بن گیا مشرف صاحب کا اور شوکت عزیز صاحب کا. اور میری اس میں پلی یہ تھی کہ مجھے یہ خیال, یہ مجھے کسی نے نہیں, یہ میری اپنی تحقیق تھی کہ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی مٹھل یا یہ گروپ ہے پورے. اور میں نے پورا وہ پروگرام کیا تھا ای آر وائی سے, پتہ نہیں لوگوں کو یاد ہو. میں نے جنرل قیوم صاحب جو وزیر ہیں اس وقت اسٹیل مل کے چیئرمین تھے, ان کو بھی میں نے لیا, ان سے بھی پوچھا. تو میں نے یہ 1-2 پروگرام کیے, اس کے اوپر سو موٹو ہو گیا, وہ کیس رک گیا, وہاں جھگڑا شروع ہو گیا. شوکت عزیز صاحب کا جھگڑا تھا بنیادی طور پہ, وہ بعد میں مشرف صاحب کا جھگڑا بن گیا, کیونکہ سیاستدان ہمارے ماشاءاللہ بڑے زبردست ہوتے ہیں. وہ تو بیچنے میں چیزیں, ایک دفعہ وہ جنرل ان کے ہتھے لگے تو وہ پھر جنرل تو فارغ, سیاستدان تو دے نو ویری ویل. ابھی شوکت عزیز صاحب بھی ایک میٹھی, وہ کہتے ہیں نا میٹھی زہر کی گولی, تو وہ انہوں نے مشرف صاحب کو پھنسوایا اور شوکت عزیز صاحب سائڈ پہ نکل گئے. اب جا کے آج 2015 میں, اچھا میں اسے کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے مٹھل ہے, میرے لگے ہوئے لوگ سارے آپ کے جو ہے نا لبرل فیشسٹ. ایک تو میری جان سے ویسے لوگ بیزار ہیں, پھر 14-15 سال سے میرے خاص میں دنیا سے جاؤں گا تو بے شمار لوگ تو نفل ادا کریں گے. یہ جو لبرل فیشسٹ جن کا کام گالیاں فضول, یہ اس وقت بھی شروع ہو گئے سارے. سوشل میڈیا اتنا نہیں تھا تو ٹی وی پہ آ کے شرم آنی چاہیے, فضول باتیں کرتا ہے یہ ہونا. اب آج میں 2015 میں, آج میں صبح اخبار میں نے کھولا تو روزنامہ ایکسپریس کے اندر ایک فرنٹ پہ خبر لگی ہوئی ہے, اور روزنامہ ایکسپریس کی وہ خبر اگر چل جائے اسکرین پہ, یہ پوری اسکرین پہ اگر چلا دیں تو میرے خیال سے زیادہ مناسب ہوگی. سابق وزیر اعظم شوکت عزیز بھارتی بزنس مین یہ مٹھل صاحب کے اقتصادی مشیر بن گئے, عوام کی کڑی تنقید. یعنی وہ ہمارے سابق وزیر اعظم مٹھل صاحب کے ایڈوائزر ہو گئے, اور نیچے لکھا ہوا ہے اس میں کہ یہ وہی مٹھل صاحب ہیں جن کو یہ آج کے ایکسپریس میں 2000. اب میں سر پکڑ کے سوچ رہا ہوں
کہ یا اللہ یہ جو میں نے بات اس وقت کی تھی، یہ بات اگر اس وقت مشرف صاحب کو سمجھ آتی تو مشرف صاحب شاید سوموٹو افتخار چودھری صاحب کا نہ ہوتا، اتنا بڑا رولا نہ پڑتا، اتنی بڑی کھپ نہ ہوتی، وہ بلا کے پوچھتے کہ یار یہ تم کیا سودا کر رہے ہو، یہ اسٹیل مل. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ شاید میری کوتاہی، میں صحیح طرح سے نہیں سمجھا پاتا چیزیں، یا سامنے والے لوگ صحیح طرح سے سمجھ نہیں ہوتے، مطلب کوئی ان چیزوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے. صحیح. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، اتنے سارے ٹی وی چینلز آ گئے، انشاءاللہ اور بھی آتے رہیں گے. مجھے نہیں پتا آخری ڈائریکٹر نیوز پاکستان کا کون ہوگا، میں ہمیشہ کہتا ہوں پہلا میں تھا، اتنا مجھے پتا ہے پہلا میں ہی تھا، ٹھیک ہے نا. اب بات یہ لوگ کہتے ہیں یہ صحافی، وہ آج بھی میں سن رہا تھا، وہ پتہ نہیں پی ٹی وی پہ بحث، وہ صحافی نہیں ہے، پیرا ٹروپر فلانا، وہ پتہ نہیں کس کو کوستے رہتے. 14-15 سال سے میں یہ بک بک سن رہا ہوں لوگوں کی، لیکن اس سے فرق کوئی بھی نہیں پڑتا. بات یہ ہوتی ہے وہ چیزیں ایمرج ہو کے پھر وقت کے ساتھ سامنے آ جاتی ہیں. آج جو ہے میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس آپریشن کو، یہ جو آپریشن ہے یہ بالکل اپنے منطقی انجام کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ یہ فیصلہ راہی شریف صاحب کا نہیں ہے. یہ فیصلہ آپ سمجھ لیں کہ ریاست کا فیصلہ ہے. مطلب راہی شریف صاحب ہیں، راہی شریف صاحب ریٹائر ہو جائیں، وہ جو ایک تانا دیا گیا 3 سال 2 سال وہ چلے جائیں، ڈی جی آئی، یہ ریاست کا فیصلہ ہے کہ آپ نے صاف کرنا ہے اپنے اندر سے گند، اور گند آپ نے پولیٹیکل ہو، نان پولیٹیکل ہو، بیوروکریٹک ہو، قلعدم تنظیم، وہ اپنے صاف کرنا ہے. اور وہ صاف ہو رہا ہے اسی انداز میں، کیونکہ ہم نے بڑے سال ضائع کر دیے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، میں باہر سے ہو کر آیا ہوں اور میں حیران ہوں. دنیا یہ جو ہمارے 12-13 سال پچھلے ضائع ہو گئے، 2007 کے بعد تو بہت ہی رولا پڑا ہے نا. اس سے پہلے تو پھر چلیں آپ کہہ سکتے ہیں مشرف صاحب کے وقت میں کہیں خاموشی. 2007 سے جو کھپ شروع ہوئی ہے تو 2015 تک وہ کھپ رک نہیں رہی. اس کو کہیں نہ کہیں رکنا ہے، کسی نہ کسی جگہ رکنا ہے، اور لوگوں کا اعتماد بحال ہو، ریاست پہ اعتماد بحال ہو کہ یہ نیب ہے، یہ عدالت ہے، یہاں سے انصاف ملے گا، ہم یہاں شکایت کریں گے. اب 700 بندہ مر گیا، اب وہ مصنوعی بادل آ رہے ہیں، اب مصنوعی بادل نہیں مل رہے، وہ مصنوعی بادل کہہ رہے ہیں 1 تاریخ کو. یعنی ایک احمقانہ قسم کی، میں کیا بات کروں، وہ بادل جسے بارش برسنی ہے، وہ بادل ڈھونڈنے کے نکلیں گے. 2 طیارے کھڑے ہو گئے ہیں، وہ بادل کوئی کہہ رہا ہے وہ بادل 1 تاریخ کو آئیں گے اس سطح پہ، پھر ان کو لایا جائے گا. وہ کہہ رہے ہیں نہیں، اس کے بغیر مصنوعی بارش ہوگی، یعنی آسمان سے اسپرے ہوگا. مطلب ان کو عجیب عجیب باتیں ہو رہی ہیں. اور مطلب ہے کہ وہ اب اللہ تعالیٰ خیر کرے. ابھی 1300 ہو گئی یہ فگر، جو کراچی کی فگر ہے، کیونکہ پرائیویٹ تو اس میں ایڈ ہی نہیں کر رہے نا. اور اگر آپ سندھ کی لیں، میں نے بھی کسی کو پوچھا سندھ کے انٹیریئر سندھ کے، ہم تو کراچی پہ فوکس ہیں، تھا کراچی میں 1300 ہو گئی ہیں اگر ہم پرائیویٹ ہاسپٹلس کو بھی لیں. صحیح. اور میں نے انٹیریئر سندھ، ہمارا سندھ ہے نا، انٹیریئر ایکسٹیریئر تو کہنا ہی نہیں چاہیے، پوری سندھ کی لیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی 5000 سے زیادہ. سندھ تو آپ جا ہی نہیں رہے، سندھ کی تو بات ہی کوئی نہیں کر رہے ہیں. دورین سندھ کی نہ کوئی ایم این اے، وہاں کوئی ایم پی اے، وہ مرے مرائے سارے بھاگنے کے چکروں میں کوئی وہ سارے. تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ چلیں، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آیا ہے مسئلہ، چلیں بجلی کو بھی مان لیں. یہ تو کے الیکٹرک کی پرائیویٹائزیشن کی کبھی دیر بیسٹ لائیں گے کہ اس میں کون کون سٹیک ہولڈر تھا. یہ کے الیکٹرک جو پرائیویٹائز ہوا تھا تو ماشاءاللہ اس کے پیچھے کون سی پارٹیاں تھیں، کون سی پارٹیوں کا اس میں بھی سٹیک ہے، اس میں بھی پولیٹیکل سٹیکس ہیں. یہ جو بھی کے الیکٹرک کی پرائیویٹائزیشن کو بھی ڈسکس ہوگی. اب میں اس وقت زخموں پہ نمک نہیں چھڑکنا چاہ رہا لوگوں کے، اس کے پیچھے بھی لوگ نکلیں گے، بڑے بڑے کھاؤ پارٹیاں نکلیں گی جو کے الیکٹرک پرائیویٹائز ہوا تھا. اب مسئلہ کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مسئلہ ہو گیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ کو کوئی لوگ ہسپتالوں کا دورہ کرتے، کہیں کوئی آپ کو کوئی خدا خوفی نظر آ رہی ہے؟ مطلب ہے کہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اجلاس ہو رہا ہے، بادل لائیں گے، بادل برسائیں گے، مطلب عجیب و غریب معاملہ ہے. کیا ہو گیا؟ کوئی دورہ کہیں نہیں کر رہا، کوئی کسی کو بتا نہیں رہا. پھر رینجرز نے لگا دیں گے کیمپ، وہ ایک اور پرابلم. حکومت سندھ کے کہاں کیمپ کدھر ہیں؟ حکومت سندھ لگائے نا سامنے، پارٹیاں بھی لگائیں، سارے وہ سارے کے سارے غائب ہیں، کوئی سمجھ سر پیر نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس پوری صورتحال میں اب دیکھیں اگلا کرائسس کیا. میرے منہ میں خاک، لیکن اس کے بعد اگر بیماریاں پھیل گئیں، دیکھیں اتنی شدید گرمی ہے، اس کے بعد گیسٹرنٹرائٹس اور بیماریاں، آنکھوں کی بیماریاں، اور مطلب وہاں پر محکمہ صحت کہاں ہے کہاں نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں این ڈی ایم اے کا لفظ ایک دوسرے کو پولیٹیکل بلیم گیم شروع ہو گیا ہے. مطلب اتنی، اور یہ وہ آپ یقین کریں، میں کوئی جمہوریت یا اس کی بات نہیں کر رہا، حکومتیں نہ ہو نا اگر، پر پھر حکومت نہ ہو، حکومت کو ہٹا دیں آپ بیوروکریسی کو دے دیں نا فل پاورز. میں قسم کھا کے آپ سے کہتا ہوں کہ یہ آپ کے ڈاکٹرز، یہ آپ کے پراپر بیوروکریٹس، سیکٹریز، ان کو کھلا ہاتھ دینا، ایماندار لوگ یہ اچھا کام کر لیں گے زیادہ. ان کے ہاتھ پیر چونکہ بندے ہوئے ہیں، اس کے نتیجے میں پتا چلا کہ وہ ہسپتالوں کے اندر پرابلمز. اور میں تو یہ کہوں گا کہ اس وقت پانی کی بوتلیں، ویسے ہی رمضان ہے تو اس میں جو بھی
یہ جو گرمی اتنی شدید ہو گئی ہے، اب میرے پاس ٹائم نہیں، کل میں سے بات کروں گا. ہمارے جسم کا ایک اپنا تھرموسٹیٹ ہوتا ہے، جو اے سی کا تھرموسٹیٹ ہوتا ہے نا، ایسے جسم کا بھی ایک تھرموسٹیٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا قدرت کا ایک ہے، وہ خاص جب گرمی ہوتی ہے تو ہمارا تھرموسٹیٹ، باڈی کا تھرموسٹیٹ ختم ہو جاتا ہے. تو ایک تو اللہ کی طرف سے ہوا مسئلہ، پھر بجلی کا کرائسس پیدا ہو گیا، چلیں اس پہ بھی بات کر لیں. پھر اس کے بعد کمپلینٹس، پھر اس کے بعد حکومت کا غائب ہو جانا، پھر حکومت کی غیر سنجیدگی، پھر یہ افطاریاں 5 اسٹار ہوٹلز میں اور حکمرانوں کی 5 اسٹار ہوٹلز کے اندر. وہ ایک تو کینسل ہو گئی، لیکن ایک ہوئی آج، لیکن ایک کینسل کر دی آج انہوں نے وزیر اعلیٰ نے، لیکن ایک آج ہوئی ہے سرکار کی. تو مطلب ہے کہ وہ یہ اچھا نہیں لگتا، یہ اچھا نہیں ان کو لگتا. اور میرا خیال ہے جو حالات ہیں سندھ حکومت کے اس وقت، اس میں ان کو تھوڑی سی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اب ہم تو مشورہ ہی دے سکتے ہیں، این آر او نہیں ہونے جا رہا، این آر او نہیں ہونے جا رہا. یہ میسج اگر فوج کے اندر احتساب شروع ہو گیا اور ہو رہا ہے، اگر کیانی صاحب کے بھائیوں کے کیس کھل رہے ہیں، اگر اور لوگوں کے کیس کھل رہے ہیں، تو پھر باقی سوچیں کہ ان کا کیا ہوگا. بالکل صحیح. اگر فوج اپنے اندر احتساب کرنے پہ تیار ہو رہی ہے تو باقی تو پھر میرا خیال ہے کہ تراویح کی نماز شروع کریں، اور میرا خیال تھا فجر تک سجدے میں پڑے رہے، جتنی دیر تک باہر ہیں اس کے، ہاں سجدے میں پڑے رہے تو بچ جائیں گے وہ. ادروائز تو مجھے ان کے باقیوں کے بچنے کے، جو جن کا خیال ہے نا بھاگ دوڑ کے ادھر ادھر چھلانگے ولانگے مار کے غائب ہو جائیں گے. ایک آخری بات میں کر لوں، ایک سابق وزیر جو ہیں اسلام آباد سے جاتے ہوئے ان کو روک لیا گیا. بڑے امپورٹنٹ سابق وزیر ہیں، بڑے امپورٹنٹ. وہ ایئر بلو سے نکل رہے تھے، ان کو ایئرپورٹ سے رستے میں بتایا گیا آپ کا نام واجلی واپس آ گئے. اس وقت کس کا نام ہے کس کا نہیں ہے وہ سب ڈرے گھبرائے تھے، اور ایئرپورٹ جا کے خوار ہو جائیں. تو وہ مطلب سب اس وقت جو ہے نا اسٹینڈ سٹل ہیں، اور این آر او کوئی نہیں ہونے جا رہا. صحیح ڈاکٹر صاحب، شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. ناظرین آپ کا بھی شکریہ. مجھے اجازت دیجیے اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اپنا دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.